नाज़रीन दो बहुत ही अहम तरीन पेश रफ्त हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये प्रोग्राम जो है वो इंतहाई उजलत में करना पड़ रहा है। एक का ताल्लुक़ जो है वो ख़ुद बलूचिस्तान से है, दूसरे का खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ी हुकूमत से है। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर ज़राअत अली हसन ज़हरी अलमारूफ़ अली हसन बरोही को जो है वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया है, जिससे जो है ख़ुद बलूचिस्तान के वज़ीर आला के तब्दीली के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि बलूचिस्तान का नया वज़ीर आला कौन बनने जा रहा है, अली हसन ज़हरी या फिर ख़ुद जंगरेज़ मरी या फिर कोई और। कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो सूबाई वज़ीर आला सरफराज बुगटी के ख़िलाफ़ पेश की जा सकती है। यही वजह है कि पिछले चंद दिनों से जो है वो ख़ुद अली हसन ज़हरी ने जो है वो अपनी तोपों का रुख जो है वज़ीर आला की तरफ मोड़ दिया था और बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात उन पर एक के बाद दीगरे आयद कर रहे थे। मैं कोई चीफ मिनिस्टर की शौक नहीं है, नहीं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। चीफ मिनिस्ट्री सब अल्लाह के हाथ में है। जिसको चीफ मिनिस्टर बनाएगा मैं रब बनाएगा। ऐसा चीफ मिनिस्टर जो जैसा चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है झूठा फ्रॉडी, ऐसा नहीं बनाया अल्लाह किसी को जो झूठ बोले फ्रॉड करे लोगों के साथ, हमारे पार्टी के साथ। वहाँ नून को कहता है मैं आपके साथ हूँ, पीपल्स पार्टी को कहता है आपके साथ हूँ। वहाँ जो हमारे बड़े हैं उनको कहता है आपके साथ हूँ। ये किसी के साथ नहीं है, सिर्फ अपने मुफाद के साथ है। अपने पैसे कमाने के चक्कर में, अपने पैसे शिफ्ट कराने के चक्कर में, लंदन लेके जाने के चक्कर में। मुझे सब पता है, सब चीजें मेरे पास, मैं सामने रखूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैं डरता हूँ, मैं रब से डरता हूँ। जो रात कब्र में होगी वो बाहर नहीं होगी। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए जी रहा हूँ, कारकुनों के लिए जी रहा हूँ, अपने पीपल्स पार्टी के लिए जी रहा हूँ। जीता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है। जिए भुट्टो, जिए बिलावल भुट्टो। जरदारी साहब करप्शन से लेके चालबाजी, मक्कारी, अय्यारी और यार मारी जैसे संगीन इल्ज़ामात उन पर आयद किए थे, लेकिन दूसरी जानिब से मुकम्मल बलासी खामोशी इख्तियार की हुई है, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि सिटिंग वज़ीर आला जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुके हैं और किसी ने ख़ुद अली हसन ज़हरी में जो है बहुत ही फूंक भर दी है, जिससे वो इस वक्त उछल रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें जो है वो इस वक्त वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। जहाँ कहीं जाते हैं, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके पीछे 50 से ज़ायद पुलिस की मोबाइलें हों या लेवीस की मोबाइलें हों, उनके गिर्द उनके पीछे चल रही होती। इतनी मोबाइलें तो न तो वज़ीर आज़म के पीछे चलती हैं और न ही सदर पाकिस्तान के पीछे। ये इकलौते वज़ीर हैं जिनके पीछे जो है तकरीबन 50 से ज़ायद जो है वो पुलिस और लेवीस की मोबाइलें जो है वो चल रही है। इससे आप उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी की नज़र में कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हालांकि उनका अपना माजी इतना शानदार नहीं है जिसको देखते हुए उन्हें इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाए। लेकिन कहते हैं ना कि गधा को भी बाप बनाना पड़ता है वक्त पड़ने पर। जब वक्त आता है तो फिर गधे को भी लोग सलाम पर सलाम करते हैं। अब कहा यह जा रहा है कि या तो ख़ुद अली हसन ज़हरी जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान बन जाएंगे, नहीं तो फिर उन्हें वज़ीर दाखिला तो हर हाल में बना ही दिया जाएगा। जिसका सबूत यह है कि एक तो उन्हें वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया है, दूसरा जो है वो उनके 150 नौजवानों को भर्ती करने का प्रोसेस जो है वो पाया तकमील तक पहुँच चुका है। ख़ुद वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शदीद तरीन मुखालफत और तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उन्होंने तो यहाँ तक इल्ज़ामात आयद किए हैं कि इन तमाम भर्तियों में पैसे लिए गए। हालांकि ये बात इतनी ही कहते हैं गलत है जितना कि सूरज का मग़रिब से तुलू होना है। हाँ, इस बात में कहीं तक कहाँ तक सदाकत ज़रूर है, कहीं हद तक कि बहुत सारे उम्मीदवारों का जो भर्ती इस वक्त होने जा रहे हैं ताल्लुक़ जो है बलूचिस्तान से नहीं बल्कि नवाब शाह से है। ख़ुद
علی حسن ظہری جو ہے وہ اپنے آبائی علاقے سے بہت سے بے روزگاروں کو یہاں لائے ہیں بلوچستان میں، اور ان کے مبینہ طور پہ کہتے ہیں کہ جعلی ڈومیسائل بنائے گئے ہیں۔ ایک طریقے سے بلوچستان کے نوجوانوں کے حقوق پر جو ہے وہ خود وزیر موصوف نے جو ہے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک طریقے سے ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ الزامات سرفراز بگٹی کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن چونکہ بڑے لوگ اس وقت پیچھے کھڑے ہیں علی حسن ظہری المعروف علی حسن بروئی کے، تو اب ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی انکوائری نہیں ہو رہی، اور بڑے لوگوں کو اس قسم کے شاندار ماضی کا ریکارڈ رکھنے والے سوٹ کرتے ہیں، اسی قسم کے لوگوں کو وہ بلندی پر لاتے ہیں تاکہ انہیں کنٹرول کرنے میں آسانی ہو۔ اس وقت اگر آپ لوگ دیکھیں پاکستان میں جتنے بھی بڑے عہدے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، بیوروکریسی کے ہوں، پولیس کے ہوں، سب کے سب داغی قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی اچھے کردار کا بندہ آپ کو اتنی بڑی پوسٹ پر نہیں ملے گا، کیونکہ اچھے کردار کا صاف ستھرا جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آتا، دوسروں کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے، تو لہٰذا انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی جتنے وزیر اعلیٰ اس وقت لگے ہوئے ہیں، جتنے آپ کے سیکٹریز ہیں، جتنے چیف سیکٹریز ہیں، جتنے آئی جیز ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ داغی ہے۔ سب کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے لیے چٹکی بجانے والا کام ہے۔ انہی میں سے اب یہ تازہ ترین جو ہے وہ علی حسن ظہری المعروف علی حسن بروئی، اگر یہ بن جاتے ہیں وزیر داخلہ یا وزیر اعلیٰ بلوچستان، تو پھر انہیں کنٹرول کرنا تو ایک سپاہی بھی کنٹرول کر سکے گا، اداروں کا سپاہی بھی جو ہے وہ انہیں کنٹرول کرنے کے قابل رہے گا، کیونکہ ان کا ماضی اتنا زیادہ شاندار ہے۔ ہم بات کرتے ہیں ایمل ولی کی۔ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر کی اس وقت دوڑیں لگ چکی ہیں، منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں انہیں راضی کرنے کے لیے کہ ایک ہی آسان راستہ یہ ہے اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹنے کا کہ آپ معذرت کر لیں، ایک پریس کانفرنس کر لیں یا سینٹ میں جا کے دوبارہ خطاب کریں کہ وہ میں نے جوش خطابت میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کہہ دی تھیں جو کہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں ناک رگڑنے کو تیار ہوں، میں اپنی ناک سے جو ہے لکیریں مجھ سے کھنچوا لو، میں یہ بھی تیار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس قسم کی منت ترلے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر کر رہے ہیں، ان سے فون کر رہے ہیں، ان کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، ان کے بڑوں کو جو ہے وہ راضی کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو وہ منت ترلے کے، دوسری طرف انہیں ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے، یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ سینیٹر بنایا، تم تو ایک کونسلر بننے کے بھی لائق نہیں ہو۔ طلال چودھری نے جو ہے کہا، انہیں دھمکیاں دی کہ تم تو ایزی لوڈ ہو، تم ایزی لوڈ کے ذریعے پیسے منگواتے ہو، تم تو کرپٹ ترین لوگ ہو، پورا خاندان کرپٹ ہے۔ امیر حیدر ہوتی پہ بھی الزامات لگائے، خود ان کے والد پر بھی الزامات لگائے، کہا کہ یہ ترکی میں جو اتنے بڑے بڑے بزنس امپائر تم لوگوں نے کھڑے کیے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ سب کرپشن کا پیسہ ہے، اور تم لوگ پورا کا پورا ٹبر تمہارا جو ہے وہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ لالٹین جو ہے تمہاری ایمی جو ہے وہ ایک نشانی ہے غربت کی، حقیقت میں تم سب کے سب امیر ترین کبیر لوگ ہیں، لٹیرے ہو۔ یہ الزامات جو ہے وہ ان کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں، ڈرا بھی رہے ہیں، دھمکا بھی رہے ہیں، اور پھر اندرون خانہ ان سے ٹلے بھی کر رہے ہیں، معافیاں بھی مانگ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے ہماری نوکریاں داؤ پہ لگی، ہماری حکومت داؤ پہ لگی، تم نے کتنے بڑے قسم کے الزامات عائد کیے ہیں، خدا کے واسطے ان الزامات سے آپ جو ہے وہ دستبردار ہو جاؤ، کہہ دو کہ میں نے غلطی سے یہ سب کچھ کہا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، سب کے سب قابل احترام ہیں، سب کے سب کے خلاف جو بھی میں نے کچھ کہا وہ جوش خطابت میں کہا۔ یہ ایک رسہ کشی اس وقت چل رہی ہے، کیونکہ جن پر الزامات عائد کیے گئے، جنہیں جو ہے وہ ایک جوک کہا گیا، جنہیں کہا گیا کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے مرتبہ ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں، لیکن جو بھی انہوں نے کچھ کہا وہ بالکل جوک کس حیثیت سے ہمارا چیف آف دا آرمی سٹاف باہر گھوم رہے اور بریف کیس میں وٹ جوک، یہ مذاق تھا۔ وہ تصویر جس نے بھی دیکھی، کون سا چیف آف دا آرمی سٹاف بریف کیس میں ریئر ارتھ منرل لے کے جائے گا، اور وہ مجھے ایک بہترین
برانڈ سٹور لگ رہا تھا جس میں ایک مینیجر کھڑا بڑا خوشی خوشی دیکھ رہا تھا, ایک دکاندار بائر کو کہہ رہے کہ آ جاؤ میرے پاس بڑی اچھی چیز ہے, یہ خرید لو. کس معاہدے کے تحت, کس قانون کے تحت, کس آئین کے تحت؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. دس از سوری ٹو سے ناٹ ڈیموکریسی. دا منسٹر آف دا لا افیئرز از سٹنگ دیر. کیا پارلیمان کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ حقیقت پر مبنی ہے. یہ سیاسی مبصرین, سیاسی تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے کہا, کوئی ایک تو مرد کا بچہ تھا جنہوں نے جو ہے سینٹ میں کہا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اعظم تاڑڑ کہ وزیر قانون ہیں ان کی موجودگی میں کہا. تو کیا ان کے منہ پہ زبان نہیں تھی اس وقت, نہیں کہہ سکتے تھے؟ کیا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اسپیچ کو بند نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اسے حذف نہیں کر سکتے تھے؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب بھی چاہتے تھے کہ کوئی تو جو ہے شیر شاہ سوری بن کر, کوئی تو ٹیپو سلطان بن کر ابھرے, آ کے نکلے آگے کھڑا اور یہ اس قسم کا کوئی بیان دے. اس لیے سبوں کے دلوں کی ترجمانی کی ہے ایمل ولی نے. تو یہ وہ سب کے سب اس وقت خاموش ہے, بلکہ اس وقت تالیاں بجاتے رہے ان کی اس تقریر پر, جو ہر ایک کی دل کی صدا تھی, ہر ایک کی دل کی پکار تھی, ہر ایک کی دل کی آواز تھی. لیکن بعد میں جب اس کا بھرپور ریئیکشن آیا, ظاہر ریئیکشن تو آنا تھا, جب آپ اتنی بڑی شخصیت کو, جس کے لیے خود ٹرمپ امریکی صدر اٹھ کے ملتے ہیں, انہیں گلے لگاتے ہیں, اس شخصیت کو آپ ایک مارکیٹنگ والا کہہ رہے ہو, آپ ایک سیلز مین کہہ رہے ہو, شرم کی بات ہے. اس پر انہوں نے احتجاج کیا ہے. حالانکہ میں پھر کہتا ہوں, سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ کہا ایمل ولی نے وہ سنہرے حروف ہیں, انہیں مدتوں یاد رکھا جائے گا. جو بھی کچھ کہا, اگر کسی میں کوئی تھوڑی سی شرم و حیا ہوتی تو یقیناً وہ کہتا کہ ہاں یہ ایمل ولی نے صحیح کہا تھا. دو ہی تو ایمل گزرے ہیں پاکستان میں, ایک ایمل کھانسی اور دوسرا ایمل ولی. انہوں نے جو ہے ایمل ولی نے یقیناً اپنے دادا کے نام کو چار چاند لگا دیے, ولی خان اور ولی خان کے والد غفار خان. یہ سب ان کے وژن کا, ان کی جو ہے وہ نظریات کی جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے اس وقت عکاسی کی ہے. اتنی دلیری, اتنی ہمت, اتنی جرت جو ہے وہ یا تو غفار خان میں تھی یا پھر خان عبدالولی خان میں تھی. ان کے بیٹے جو ہے وہ کمپرومائز تھے, جس کی وجہ سے ان کے سالے ہوتی فیملی بھی کمپرومائز چلی آتی, لیکن سب کا پھر توڑ نکالا خود ایمل ولی نے. ساری کی ساری اگلی پچھلی کمپرومائز کی کسر انہوں نے نکال دی, اور بہت ہی جوشیلا اور بہت ہی ولولہ انگیز اور بہت ہی حقائق پر مبنی بیان دے کر سیاست میں جو ہے خود کو شیر شاہ سوری اور ٹیپو سلطان بنا دیا. اتنا بڑا ٹیپو سلطان کہ جس کو دیکھ کر, جس کی تقریر سن کر خود اڈیالہ جیل کا قیدی 804 بھی جو ہے وہ خاموش نہ رہا, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ انہیں اپریشیٹ کیا کہ یہی پکار, یہی صدا, یہی آواز تو خود ان کے وزیر اعلیٰ کے دفتر سے آنی چاہیے تھی. لیکن افسوس کہ وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں, وہ جو ہے وہ میر جعفر, میر صادق بن چکے ہیں. چلو کوئی تو ہے خیبر پختونخوا سے جس نے جو ہے قیدی نمبر 804 کے دلوں کی ترجمانی کی, اس قسم کا سخت ترین اور حقائق پر مبنی بیان داغ کر. اب جو ہے مسلم لیگ نون کے وزراء ہے, سینیٹر ہے, سب کی دوڑیں لگی ہوئی, سب کی پینٹیں ڈھیلی گیلی ہو چکی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ایمل ولی کو کسی طریقے سے راضی کر کے ان سے دوبارہ بیان دلوایا جائے کہ جو بھی میں نے کچھ کہا وہ میں نے جوش خطابت میں کہا, میں اس کے لیے تہ دل سے جو ہے معذرت خواہ ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایمل ولی کبھی بھی یہ غلطی نہیں کریں گے. اپنی سیاسی قد کاٹ کو ختم کرنے کے لیے
ایسی غلطی وہ کبھی بھی نہیں کریں گے، چاہے انہیں جیل کیوں نہ جانا پڑے، چاہے ان کے خلاف کتنی ہی سنگین کارروائی کیوں نہ کرنی پڑے، چاہے ان سے یہ سینٹ کی سیٹ کیوں نہ واپس دی جائے، لیکن وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ اب یو ٹرن نہیں لیں گے، کیونکہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کے سنگین صورتحال کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ سچ یا تو بچہ کہتا ہے یا کوئی بوڑھا، سچ باشعور آدمی نہیں کہتا۔ اس کرپٹ ترین معاشرے میں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ ناظرین، یہ آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔